Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. हेलो चाचू। वो 7 साला बच्चा इस वक्त अपने प्यारे चाचू से बात कर रहा था जो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। जी चाचू की जान। वो शख्स अपने लाडे भांजे की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। जानता था ज़रूर अब वो किसी की शिकायत करने वाला है। चाचू यार जल्दी वापस आ जाएं। मुझे आपके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं। आपके अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और इनकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो शुरू हो चुका था। चाचू के शेर, चाचू घर आकर इन सबको पूछेंगे जो मेरे शेर को तंग करते हैं। उन्होंने हंसते हुए इसे पिचकारा था। हाँ, फिर हम मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, सिर्फ आप और मैं। हम और किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसने सवालिया अंदाज में पूछा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। चाचू, इसने खामोशी महसूस करके इन्हें पुकारा। तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? दूसरी तरफ से शायद वो सामने किसी से बात कर रहे थे। गन के नाम पर इसका सारा ध्यान दूसरी तरफ होने वाली गुफ्तगू की तरफ था। देखो गन नीचे करो, गोली चल सकती है। हम बैठ कर बात करते हैं। वो बच्चा अपने चाचू की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गया था। इसके चाचू खतरे में थे। इससे पहले वो किसी को बताता गोली चलने की आवाज़ आई थी, जिसके बाद दूसरी तरफ सिर्फ तकलीफदा कर्राहों की आवाज़ें आ रही थीं। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। वो भागते हुए बाहर गया जहाँ इसकी माँ और चची टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थीं। अम्मू, अम्मू जान। वो चाचू। इसने अपने हवास कायम रखने की कोशिश की मगर इससे बोला नहीं जा रहा था। क्या हुआ है शाह? तुम्हारा रंग क्यों जर्द पड़ा हुआ है? उन्होंने बेटे का जर्द चेहरा देखकर पूछा। अम्मू चाचू गोली। वो इनके पास आते बेरब जुमले कह रहा था। इसकी बात पर इसकी माँ और चची का हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर गया। इसकी चची ने फ़ोन पकड़ते शौहर का नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो उम्मीद से थी और इनकी आखिरी दिन चल रहे थे। दूसरी तरफ से फ़ोन ना उठाने पर इनका दिल ज़ोर से धड़का और बेसाख्ता इन्हें तकलीफ़ का एहसास हुआ। दीदा। उन्होंने देवरानी को चीखते देखा तो मुलाजमा को बुलाती इन्हें इनके कमरे में भेजा और खुद डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। जी हाँ नाजरीन, अभी अभी हमें खबर मिली है कि इस्लामाबाद के करीब एक सरदार ने दूसरे सरदार को बेरहमाना कत्ल किया। दोनों सरदारों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के नवाही गांव से है। अभी कत्ल का मकसद सामने नहीं आया। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। स्क्रीन पर मौजूद खून में लथपथ अपने चाचू की तस्वीर देखकर वो बच्चा अपने होशो हवास गंवाते वहीं ढेर हो गया। वादी कमराड सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या एक हसीन वादी जिसे अपने बेपनाह हुस्न और सरसब्ज़ नज़ारों में तमाम वादियों पर फ़ौक़ियत हासिल है। वादी कमराड पहाड़ों में घिरी नहायत पुरकशिश वादी है, जहाँ बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। पाकिस्तान के पास इस कदर हुस्न है, यहाँ मौजूद झीलें अपनी मिसाल आप हैं। ये जगह ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी एक पहचान इसके लोग और सकाफ़त है। यहाँ के लोग ना सिर्फ मेहमान नवाज और बहादुर, बल्कि खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं है। मगर वहाँ मौजूद कबायली निज़ाम इतना ही सख्त और हैबतनाक है कि इस वक्त जहाँ बाकी लोग मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, वहीं पठानों की कई इलाकों में आज भी कबायली निज़ाम राइज है। अगर हम कमराट वादी की सरदार हवेली की बात करें तो ये हवेली है सरदार सद्दाम खान की, जो पूरे इलाके में बड़े खान के नाम से मशहूर थे। बहादुर, हर दिल अजीज़ शख्सियत, मगर रसूलों के इतने ही पक्के कि जान जाए तो जाए, मगर असूल नहीं टूटना चाहिए। बड़ी खानम, बड़ी हानम गुल जो हवेली की ख़ानदानी मुलाजमा थी, सीढ़ियाँ उतरते साथ साथ पलवशा बेगम, जो सरदार सद्दाम खान की बड़ी बहू और इनकी बीवी के बाद सरदार हवेली की बड़ी खानम थीं, इन्हें आवाज़ दे रही थी। क्या बात है गुल, क्यों शोर कर रही हैं आप? किचन से निकलते उन्होंने गुल से पूछा। वो जी, आपने मुझे दिलकश बीबी और आप बीबी को उठाने भेजा था, मगर वो दोनों तो उठ ही नहीं रहीं। आपने इन्हें बताया नहीं कि शाहजेब आ रहे हैं और कुछ ही देर में हवेली पहुंचने वाले हैं? उन्होंने हवेली के चश्मो चिराग और अगले सरदार के बारे में कहा,
جو 20 سال بعد ابراڈ سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آ رہا تھا۔ جی بتایا تھا مگر انہوں نے شاید نیند میں ٹھیک سے سنا نہیں۔ گل نے بیچاری سی صورت بنا کر کہا، ان دونوں کو اٹھانا کون سا آسان کام تھا۔ گل انہیں جا کر بولیں کہ بڑی خانم آ رہی ہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ انہیں کیسے اٹھانا ہے، اور ان سے کہے کے مطابق اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ دلکش ابھی ناشتہ شروع مت کریں، آپ کے لالا حویلی پہنچنے والے ہیں، ان کے ساتھ شروع کریں گے۔ دلکش کو ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ انہوں نے ٹوکا تھا۔ کیا لالا آ رہے ہیں؟ شاہ زیب لالا؟ ان کی بات پر اس کی نیلی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ اس کا دل اکلوتا بھائی جسے وہ محض 2 سال کی عمر میں روبرو ملی تھی، آج وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ خوش تو آپ بھی بہت تھی، مگر وہ اپنے جذبات سے انجان، اپنے خوشی سے دھڑکتے دل کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیپ جل اٹھے تھے۔ جی آپ کے شاہ زیب لالا آ رہے ہیں۔ اوہ ہو، مطلب آخرکار 20 سال بعد میری بھابھی جان اپنے شوہر کا روح روشن پہلی بار دیکھیں گی۔ دلکش نے آپ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر شرارت سے اسے کوہنی ماری تھی۔ ویسے تو وہ پختون فیملی تھی، مگر ان کی حویلی میں ملازمین اور باقی سب لوگ اردو کو ہی فوقیت دیتے تھے۔ دلکش کی بات پر آپ شرم سے سرخ چہرہ جھکا گئی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے شاہ زیب کو تصویروں میں ہی دیکھا تھا، مگر شاید نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی خود کو آپ شاہ زیب خان سنا تھا، اور تب سے لے کر اب تک شاہ زیب خانزادہ اس کے معصوم خوابوں کا حصہ بن چکا تھا۔ سردار صدام خان کی شادی اپنے خاندان میں جہاں آرا بیگم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں ہرات خانزادہ اور بہرام خانزادہ سے نوازا تھا۔ ہرات خانزادہ کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی پلوشہ سے ہوئی تھی، جو ان کی محبوب بیوی تھی۔ ان کا ایک بیٹا شاہ زیب خانزادہ اور بیٹی دلکش تھی، اور بہرام خانزادہ نے اپنی کلاس فیلو رائمہ سے پسند کی شادی کی تھی، جنہیں اللہ نے شادی کے 6 سال بعد اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے آبدار یعنی پانی جیسی شفاف رکھا تھا۔ آپ اور شاہ زیب خانزادہ کا نکاح اس کے لندن جانے سے پہلے کر دیا گیا تھا۔ آپ اس وقت محض 5 دن کی تھی اور شاہ زیب 7 سال کا۔ رائمہ کا انتقال آپ کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا، جس کے بعد پلوشہ بیگم نے اسے اپنی محبت بھری چھاؤں میں لیا۔ پلوشہ بیگم اور رائمہ بیگم میں بہنوں کی سی محبت تھی۔ شاہ زیب اپنی ماں سے زیادہ ان کے قریب تھا۔ ان کا خاندان خوشیوں کا گہوارہ تھا، مگر ایک حادثے نے اس گھر کی جڑیں تک ہلا دیں۔ دوسری طرف یہ منظر ہے خاقان قبیلے کا، جن کے سردار اسفند خان تھے۔ اسفند خاقان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی شادی ماں گل بیگم سے ہوئی، جنہیں اللہ نے 2 بیٹوں عباس خاقان اور عمر خاقان سے نوازا۔ عباس خاقان کی شادی قبیلے کی ایک حسین اور معصوم لڑکی ماں پری، جو انہیں کسی شادی میں بھاگ گئی تھی، اس سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا شاذر خان۔ عمر خاقان کی شادی بھی ان کے جاننے والوں کی بیٹی رانیہ سے ہوئی تھی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا ذیشان خان۔ اس خاندان میں بیٹیوں کی شدید کمی تھی۔ جہاں باقی لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، سردار اسفند خاقان کو اپنی بیٹی کی شدید خواہش تھی، جو پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنی بہوؤں کو بیٹیوں جیسی محبت دی اور پوتی کی دعائیں مانگنے لگے، مگر شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے وہ پوتی کی خواہش لیے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ذیشان کیا کر رہے ہو بیٹا، آرام سے ناشتہ کرو۔ رانیہ بیگم نے ذیشان کو تیز تیز ناشتہ کرتے دیکھا تو پیار سے بولی، مورے ٹائم نہیں ہے یار، بہت ضروری کام ہے۔ اور زر لالا نہیں اٹھے ابھی؟ پہلی بات ماں سے کہتے ذیشان نے تائی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا زر کا، 4 ماہ ہو گئے ہیں انہیں پاکستان آئے، مگر ابھی تک ان کی روٹین ٹھیک نہیں ہوئی۔ 12 بجے اٹھتے ہیں اور پھر پنچایت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے انہیں، خود کو مشین بنا لیا ہے۔ ماں پری بیگم تو بھری بیٹھی تھیں۔ ذیشان کی بات سن کر انہوں نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ ان کی بات پر ذیشان کی آنکھوں کے سامنے شاذر کا سنجیدہ جذبات سے عاری اور کسی حد تک سرد چہرہ گھوما۔ ارے تائی جان فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے سڑیئر بیٹے اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھنا بخوبی جانتے ہیں۔ ذیشان نے ماں پری بیگم کی پریشانی دیکھ کر کہا، ہاں پری دیدہ،
ہماری شاہزر بہت سمجھدار ہیں، جس طرح انہوں نے حقان قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے ان پر۔ رانیہ بیگم نے بھی ذیشان کی بات پر حامی بھری۔ ہم جانتے ہیں رانیہ، شاہزر بہت ذمہ دار ہیں، انہوں نے کبھی اپنے کسی فرض میں کوتاہی نہیں کی، مگر اس حادثے نے میرے بیٹے کو جذبات و احساسات سے عاری بنا دیا ہے۔ آج انہیں ایک بار پھر اپنے خاندان پر ٹوٹی قیامت یاد آئی تھی، جس نے سب کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ان کی بات پر رانیہ بیگم کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ نقصان تو ان کا بھی کم نہیں ہوا تھا، مگر وہ اپنا درد کسی سے نہیں کہتی تھیں، انہیں صبر کرنا تھا، شاید آخری وقت تک۔ مورے، تائی جان پلیز، میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں وہ سب یاد کریں۔ جانے والے چلے گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک شاہزر بھائی کی بات ہے، ان کی شادی کر دیں، بیوی آئے گی تو انہیں سنبھال لے گی۔ سنجیدہ بات کرتے کرتے وہ آخر میں اپنی شرارتی انداز میں بولا، کون کسے سنبھالے گی، ذرا پھر سے بتانا؟ شاہزر جو آج جلدی اٹھ گیا تھا، اس کی آخری بات سن کر سرد لہجے میں استفسارات کرنے لگا۔ وہ لالا، دراصل میں کہہ رہا تھا میری شادی کر دیں، میری بیوی مجھے سنبھال لے گی۔ ذیشان اس کی سرد آواز سن کر جلدی سے بات بدل گیا، ورنہ شاہزر کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچتے ذرا دیر نہ لگتی۔ ماں پری بیگم اور رانیہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سفید سلوار قمیض پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل، بالوں کو سائڈ پر محسوس انداز میں گرائے، گرے سرخ آنکھوں جو اس کی بے سکونی کا اعلان کر رہی تھیں، سرخ بھجے ہوئے ہونٹ جو شاید شاذ و نادر ہی مسکراتے تھے، کے ساتھ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ماں پری بیگم نے بے ساختہ آنکھوں سے اپنے اکڑو شہزادے کی بلائیں لیں۔ پہلے زمین سے تو نکل آؤ، پھر بیوی مانگنا۔ شاہزر نے اسی سنجیدگی کے ساتھ ذیشان کو آسمان سے زمین پر پٹھا تھا۔ یار لالا، خدا کا خوف کریں، 25 سال کا گبرو جوان ہے آپ کا بھائی، ہائٹ دیکھیں میری، اس سے زیادہ اگر زمین سے نکلا نا، آسمان کو ہاتھ لگا آؤں گا۔ ذیشان نے اس کی بات پر صدمے سے اپنے قد کی طرف اشارہ کیا۔ 6 فٹ 1 انچ قد، ذہانت اور شرارت سے چمکتی ہلکی گرے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ، بھورے سلکی بال، چوڑے شانے جو اس کی مضبوطی کی نشانی تھی، کالے رنگ کی سلوار قمیض پہنے، وہ تھا ذیشان خان۔ شاہزر نے محبت سے بھائی کی طرف دیکھا، مگر انداز ویسا ہی تھا، لاپرواہ سا۔ ہاں جی چچی جان، بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کر دیں، شاہزر نے رانیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مزاج میں سنجیدگی برقرار تھی۔ پہلے اپنے بڑے بچے کی شادی تو کر لیں، پھر اس کی بھی کر دیں گے، رانیہ بیگم نے شاہزر کو چھیڑتے کہا۔ ان کی بات پر شاہزر کی آنکھوں کے سامنے کسی کا سراپا لہرایا تھا، مگر جلد ہی لب بیچ کر سر جھٹک گیا۔ ایکسکیوز می، میں چلتا ہوں، آپ لوگ جاری رکھیں، شاہزر ان سے کہتا کرسی گھسیٹ کر اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ ماں پری بیگم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ وہ شادی کے نام پر ہمیشہ ایسے ہی کترا کر نکل جاتا۔ سر جی، یہ وہ ساری فائلز ہیں جن میں پچھلے 25 سالوں کے سارے کیس موجود ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں۔ انسپکٹر نوید نے سامنے موجود ایس پی کے آگے فائلز رکھیں جو آج ہی وہاں پوسٹنگ کروا کر آیا تھا۔ ان سب کو دوبارہ سے کھولو، مجھے جو کیس حل ہو گئے ہیں اور جو رہتے ہیں وہ الگ الگ ہوئے چاہئیں۔ یہ لوگ قانون کے نام پر لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کرتے رہے ہیں، اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہمارا کام لوگوں کو انصاف دلانا ہے، نہ کہ ان کے مسائل کو فائلوں میں بند کر کے الماری کی زینت بنانا۔ وہ یہاں آتے ہی سارے پولیس والوں کی دوڑیں لگوا چکا تھا۔ جہاں سے وہ آیا تھا وہاں کے انسپکٹر کے مطابق انصاف کے معاملے میں وہ پرائم منسٹر کی بھی نہیں سنتا۔ اسی بے وقوفی کی وجہ سے وہ نہ جانے کتنی بار ٹرانسفر کروا چکا تھا، اور اب اس کا ٹرانسفر کمرار تھانے میں ہوا تھا۔ جی سر، انسپکٹر اس کے کہنے پر سر ہلا کر فائلز اٹھا کر چلا گیا۔ سر، یہ ایک بہت اہم کیس کی فائل ہاتھ لگی ہے، قتل کا مقدمہ ہے۔ ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے نے دوسرے قبیلے کے سردار کے بیٹے کا قتل کیا، اور پھر جرگے میں فائرنگ کے دوران ان دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ فائرنگ کس قبیلے نے شروع کی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اور ان قبیلوں میں دشمنی کی فصیل بھی 20 سالوں سے موجود ہے۔ شام کے وقت انسپکٹر نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، تم جاؤ باقی فائلز دیکھو۔ اس نے فائل لیتے پڑھنی شروع کی۔
جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ زی کے کمراٹ میں پہلا کیس مبارک ہو، خود سے کہتے اس نے فائل بند کی اور اٹھ گیا۔ تھانہ بند کرنے کا وقت ہونے والا تھا اور اب اسے اپنی منزل کی طرف جانا تھا، ایک حسین منزل۔ 8 بجے کے قریب لینڈ کروزر حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی اس میں سے شہزادوں کی آن بان رکھنے والا شخص نکلا۔ 6 فٹ قد، چوڑے شانے، مغرور ناک، نیلی خوبصورت آنکھیں، سرخ ہونٹ اور ماتھے پر گرے بورے سلکی بالوں کے ساتھ وہ ایک پل کے لیے دروازے سے جھانکتی آپ کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ پلوشہ بیگم اور دلکش حویلی کے دروازے پر کھڑی تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھیں۔ دلکش کے لاکھ کہنے پر بھی وہ باہر نہیں آئی تھی، مگر دروازے کے ساتھ لگی اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مورے، ماں کے سامنے سر جھکاتے اس نے پیار سے کہا۔ وعلیکم السلام مورے کی جان، میرا شہزادہ، اللہ لمبی عمر دے آپ کو۔ پلوشہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے سینے سے لگایا۔ برسوں سے تڑپتی ممتا کو سکون ملا تھا، وہ نہ جانے کتنی دیر ان کے ساتھ لگا سکون محسوس کرتا رہا۔ میری چھوٹی سی گڑیا کیسی ہے؟ شاہ زیب نے دلکش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے اس نے کتنے ہی سال پردیس میں تنہا کاٹے تھے۔ آپ کے بغیر آپ کی گڑیا کیسی ہو سکتی ہے لالا؟ دلکش کی آنکھوں کی نمی اس کے گالوں پر بہہ نکلی۔ دل گڑیا، آپ اس طرح اپنے لالا کو تکلیف پہنچا رہی ہو بیٹا۔ دلکش اس سے صرف 5 سال چھوٹی تھی، مگر اس کے لیے وہ ابھی بھی بچی ہی تھی۔ سوری لالا، اچھا چھوڑیے، آئیے اندر چلیں۔ دلکش نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی بازو پکڑی۔ شاہ زیب جو کسی وجود کی کمی محسوس کر رہا تھا، بے ساختہ ادھر ادھر دیکھے گیا۔ وہ اس کے وجود کا حصہ تھی جس کے بغیر وہ نامکمل تھا، تو اس کی کمی محسوس کرنا تو لازمی تھا۔ تبھی اسے دروازے کے پاس سفید آنچل نظر آیا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہیں لالا؟ چلے نا اندر۔ دلکش جو اس کی ڈھونڈتی نظروں کو دیکھ چکی تھی، شرارت سے بولی۔ اس کی آواز پر آپ جلدی سے دروازے کے پیچھے سے نکلتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ نہیں، میں کسے ڈھونڈوں گا، چلو چلیں، سنجیدگی مگر نرمی سے کہتے وہ اسے لیے اندر چل دیا۔ گل، پلوشہ بیگم نے آپ کو دیکھا جو حال میں موجود نہیں تھی، تبھی گل کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ گل چراغ سے نکلے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ آپ بی بی کدھر ہیں؟ وہ جی بی بی جی، آپ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی ہیں۔ آپ نے گل کو جو پٹی پڑھائی تھی اس نے ویسے ہی آ کر کہہ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ دلکش ان کی بات پر مسکراہٹ دبا گئی۔ اسے پتہ تھا اس کی معصوم دوست اتنی بہادر نہیں ہے جو اتنی جلدی اس کے بھائی کا سامنا کر سکے۔ سمجھ تو شاہ زیب بھی گیا تھا مگر خاموش رہا۔ اٹس اوکے مورے، اگر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو انہیں آرام کرنے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گل کو اسے بلانے بھیجتیں، شاہ زیب نے سہولت سے انہیں منع کر دیا اور خود بھی فریش ہونے چل دیا۔ شاہ زیب فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چل دیا۔ لمبے سفر کی تھکان تھی کہ بیڈ پر گرتے ہی سو گیا۔ آپ اپنے کمرے میں آنے کے کافی دیر تک بستر پر چٹ لیٹی رہی، اپنی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو شمار کرتی رہی۔ اس کے ساتھ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ گھبرا گئی تھی اور زیب سے ملے بغیر ہی کمرے میں آ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، نہ جانے وہ اس کے اس طرح کمرے میں بند رہنے کا کیا مطلب نکالتا، مگر وہ خود کو کیسے سمجھاتی؟ 20 سال تک اس شخص سے اس کا صرف تصویروں کی حد تک رشتہ رہا تھا اور اب اچانک اس کے سامنے جاتے اسے عجیب لگ رہا تھا۔ صدا کی معصوم آپ اپنے جذبوں کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اپنی حالت کے پیش نظر وہ رات کو کھانے کے وقت بھی باہر نہیں گئی تھی۔ دلکش اسے کتنی ہی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ نارملی شاہ زیب سے ملے، اس طرح آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، مگر آپ فی الحال اس کے سامنے جانے کی ہمت خود میں نہیں جٹا پا رہی تھی۔ آخر اس رات ایسا وہاں کیا ہوا تھا جس نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا؟ کہانی وہ نہیں ہے جو سب کو پتہ ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے جو پوشیدہ ہے۔ میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ سچ کیا ہے، مگر پتہ کروں تو کس سے کروں؟ اس رات وہاں صرف 2 لوگ تھے، قاتل اور مقتول، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ مقتول کے ساتھ ساتھ قاتل بھی اسی رات مر گیا تھا۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، اور اس پراسرار قتل نے 2 گھرانوں میں صف ماتم بچھا دیا۔ وہ یہی سب سوچتے انجانے میں اس گھر کے سامنے آ گیا
جہاں پچھلے 2 سالوں سے وہ ہر روز آتا تھا، صرف اپنی زندگی کو دیکھ۔ اس گھر میں اس کی متاع زیست رہتی، اس کی بیوی تھی، مگر وہ نہ اس سے کھل کر مل سکتا تھا، نہ حق جتا سکتا تھا۔ کیسی بے بسی تھی یہ! اپنی جان کو سوچتے اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری، یعنی اس کے لاشعور کو بھی پتہ تھا اس کی منزل کیا ہے۔ یہ سب سوچتے وہ گھر کی پچھلی دیوار پھلانگتے اندر داخل ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے آرام سے لوہے کا پائپ چڑھتے اس کی بالکونی میں کود گیا۔ اندر آتے اسے دیکھا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آئے گا، مزے سے سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا ہاتھ دوسرے تکیے پر پھیلائے، براؤن کمر سے نیچے تک آتے سلکی بالوں کو اپنے اوپر چادر کی طرح بکھیرے اور چہرے پر ہمیشہ والی معصومیت لیے سو رہی تھی۔ اس کی نیلی جھیل سی بند آنکھیں تھیں جن میں زی کے ہمیشہ ڈوب جاتا تھا۔ وہ اسے جگانے کی بجائے پاس بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ تھوڑی دیر میں اس کا لمس پہچان کر اٹھ جائے گی، اور اس کی امید کے عین مطابق کچھ ہی پلوں میں اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کیں۔ آنکھیں کھولتے جو چہرہ اسے نظر آیا وہ وہی تھا جو پچھلے 2 سالوں سے ہر روز اس کے روکنے کے باوجود بھی ضرور آتا۔ آپ؟ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹتے دوپٹہ خود پر پھیلایا۔ جی مسز میں، اس کی گھڑبڑاہٹ دیکھتے زیکے کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ میرے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آئے نا؟ پلیز مت آیا کریں اس طرح، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اس دو کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ میری بیوی ہیں۔ جائز حق رکھتا ہوں میں آپ پر۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے، آپ سے ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کے ماتھے پر بل مقابل کی بات سن کر سلوٹیں آئی تھیں، اس لیے سرد لہجے میں باور کروایا۔ پہلی بات بیوی نہیں منقوہہ، اور دوسری بات سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مجھ سے رابطے میں ہیں اور اس طرح مجھ سے ملنے آتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر زیکے کے دل میں گلاب کھل اٹھے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ نازک جان ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے وجود کا حصہ بنی تھی۔ مائی ڈیئر مسز، آپ کا شوہر سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اور جان کی پرواہ کسے ہے؟ میں یہاں اپنی جان سے ملنے ہی تو آتا ہوں۔ جس طرح بادشاہ کی جان طوطے میں بند ہوتی ہے، اسی طرح میری جان پیاری سی بیوی میں قید ہے۔ آپ میرے لیے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح جسم کے لیے روح۔ آپ سے دور رہنا آپ کے زیکے کے لیے ناممکن ہے، اسی لیے ہر خوف دل سے نکال دیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے زیکے نے اپنے جذبات اس پر آشکار کیے تھے، اور وہ اس کے دل کی دھڑکنیں سنتی حیرت زدہ تھی کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کافی دیر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سرگوشیاں کرتا رہا، اس کے بال سہلاتے اپنے سارے دن کی روٹین اس کے گوش گزار کرتا رہا۔ جب اسے لگا کہ وہ سو گئی ہے تو آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتے اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ جادو کرتی تھیں یہ سبز آنکھیں اس پر، اور وہ ہر وار پر سو جان سے فدا ہوتا چلا جاتا۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ آج ہم نے یہ نیو ناول شروع کیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا، اور اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو پلیز اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ اس کی اپلوڈ ہونے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔